बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और अमले को हिदायत दी है कि दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया है कि तमाम मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर हल किए जा रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ रुकन वापसी का फैसला करता है तो उसकी जगह फ़ौरन मुतबादिल भेजा जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपने खिलाड़ियों को हिदायत दी गई है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत की गई है। श्रीलंकन टीम और अमला दौरा मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। बोर्ड ने खिलाड़ियों को मुकम्मल ताउन और सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी है। मजीद आपको बताएं कि अगर कोई खिलाड़ी अमले का रुकन वापस जाना चाहे तो मुतबादिल भेजा जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में भी रद्दोबदल कर दिया। सीरीज़ के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल सीरीज़ के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। PCB का कहना है शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया है। इससे कबल PCB ने श्रीलंका से बकिया 2 वनडे मैचों का शेड्यूल भी तब्दील किया था। दूसरा वनडे 13 के बजाय 15 और तीसरा वनडे मैच 15 के बजाय 16 नवंबर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की शानदार मिसाल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 18 और 29 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट दोनों टीमों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में मैदान का रुख करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ तलाल चौधरी और अता अताड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर इजहार तशक्कुर किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो श्रीलंकन टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, श्रीलंकन टीम के लिए नए ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PCB की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर इत्तलात अता अताड़ का श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फ़रोग़ में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज़ है। ख्वाजा आसिफ और अता अताड़ ने फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली ने 27वीं यानी तरमीम का बिल 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 27वीं यानी तरमीम के हक में 234 मेंबरान ने वोट दिया। तहरीक की मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून व इंसाफ सेंटर आज़म नज़ीर ताड़ ने तरमीम की फहरिस्त ऐवान में पेश की। स्पीकर रियाज सादिक ने आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। डिवीजन ऑफ हाउस के तहत वोटिंग करवाई गई। तरमीम के हक में 234 वोट डाले गए। 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ की गई हैं, जबकि 3 में तरमीम और 1 शिक का इजाफा किया गया है। तरमीम की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली में पेश किए गए 27वीं यानी तरमीम बिल में मजीद इजाफी तरमीम शामिल कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 6 में लफ्ज़ दी के बाद विफाकी आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के ज़रिए आइन में नई शिक 2A शामिल करने की सिफारिश की गई है। आर्टिकल 10 की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज दाखिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल से शिक 4 और शिक 19 के अखराज की सिफारिश की गई। आइन के आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत लफ्ज़ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश दी गई। मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। बिल से शिक 51 और शिक 55 के अखराज की तजावीज़ भी पेश की गई। शिक 56 में नई झैली शिक A-B शामिल करने की सिफारिश दी गई है। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जज होगा जो वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर हो।
چیف جسٹس کے عہدے کے بارے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم منظور اعظم نذیر تاڑ نے کہا چیف جسٹس عہدے کے بارے میں ابہام کو دور کیا چیف جسٹس کا عہدہ بحال رہے گا وزیر قانون نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس رہیں گے اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ چیف جسٹس عہدے کے بارے میں ابہام کو دور کیا اعظم نذیر تاڑ کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس کا عہدہ بحال رہے گا جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس رہیں گے مزید بتائیں کہ چیف جسٹس کے عہدے کے بارے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم منظور کی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا پی ٹی آئی کی اجازت سے 26ویں یعنی ترمیم منظور ہوئی آج کے بعد اس ملک میں کوئی سوموٹو شموٹو نہیں ہوگا سوموٹو کے تحت ایک غیر منتخب اور منتخب ادارے کی تذلیل کرتا تھا وہ یہ بھی کہا کہ ترمیم سے جمہوریت کے نامکمل پہلو مکمل کیے جا رہے ہیں آرٹیکل 243 میں دفاعی اداروں سے متعلق ترامیم لائی جا رہی ہیں قومی مفاہمت سے آئین کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے جب تک سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے ایوان اور ملک ٹھیک نہیں چلے گا یہ ملک نواز شریف اچکزئی اور بانی پی ٹی آئی سمیت سب کا ہے میری اور بلاول بھٹو کی سوچ میں فرق نہیں ہم بیٹھ کر بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال یقین دلاتا ہوں کہ مشاورت کے بغیر 18ویں ترمیم یا این ایف سی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا کالا باغ ڈیم اچھا منصوبہ ہے وفاق کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں منظور نہیں وزیراعظم نے آئینی عدالت کے قیام پر سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ خواب 19 سال بعد پورا ہوا اختلاف اپوزیشن کا حق ہے مگر ہمیں مل کر ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس حکومت نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا ہمیں فورسز کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو 27ویں یعنی ترمیم کو ریورس کریں گے عوام کی طاقت سے لائی گئی ترمیم کو ختم کر دیں گے ترامیم جلد بازی میں لائی گئی ہیں ترامیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا عوام کے ایوان میں بیٹھ کر فیصلے ذاتی مفاد میں نہیں کیے جا سکتے حکومت نے اپنے مفادات کو دیکھا عوام کے لیے کچھ نہیں لایا گیا ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خارجی ہاتھ ملوث ہے افغان عبوری حکومت کو کئی بار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کہا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کل وانا میں دہشت گردوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی وانا کیڈٹ کالج حملے نے اے پی ایس حملے کی یاد تازہ کر دی اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کا اندوناک واقعہ پیش آیا انہوں نے کہا شہباز شریف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ہندوستان کالعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی شامل تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو لگام دے انہوں نے کہا کہ 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کا صلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے دہشت گردوں کو لگام دیں ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنے والوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا مارکہ کی طرح آج بھی قوم متحد ہے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے کچہری دھماکے میں زخمی ہونے والوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے پنجاب حکومت دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب ریسکیو آپریشن سے سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ کی جانیں بچائی عظمہ بخاری نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے تناظر میں گرینڈ آمنجری کا مشترکہ اعلامیے پر اسپیکر سمیت 21 اراکین کے دستخط اعلامیے میں صوبائی ایکشن پلان کی تیاری پاک افغان تجارتی راستے کھولنے خارجی پالیسی میں صوبائی مشاورت اور وفاق کو صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کی سفارش کی گئی پولیس اور سی ٹی ڈی کو داخلی سلامتی کی قیادت دینے غیر قانونی محصولات اور معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کے خاتمے اور مقامی حکومتوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا اعلامیے میں وفاق سے صوبے کے آئینی مالی حقوق کی ادائیگی اور آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی گورنر فیصل کریم کنڈی اسپیکر بابر سلیم سواتی سیاسی و مذہبی رہنما قبائلی عمائدین اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے جرگہ سے خطاب میں کہا صوبے میں گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا ناسور موجود ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا امن کا قیام ممکن نہیں. پالیسی بنے گی تو اس کا حل بھی نکلے گا اور عملی کام بھی ہوگا. ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آرمی کے جوانوں کے ساتھ CTD کے جوان بھی شہید ہوئے. ہمارے NFC کا حصہ 400 ارب بنتا ہے. 100 ارب زم اضلاع کے لیے دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. وفاقی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں بھی ہمارے حق کے حصول پر خاموش ہیں. وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے صوبے کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں. حکومتی ارکان وفاق کے سامنے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. امن کے لیے ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے. ہم نے نوجوان نسل کو صحیح سمت دکھانی ہے. سیاست ایک طرف رکھ کر امن کے لیے سوچنا ہوگا. APS کے بچوں نے صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دی. آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو بھلانا ہوگا. ماضی میں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ہمیں آنے والی نسلوں کو بہترین خیبر پختونخوا دینا ہے. اگر ہمیں اپنا حق لینا ہوگا تو وفاق کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہوں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہمارے لیے سب سے اہم امن ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتیں اجلاس میں شریک ہوں گی. اسد کیسر نے کہا کہ اس جرگے کے ذریعے قومی پالیسی تشکیل دی جائے گی تاکہ بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کے حالات مزید برداشت نہ کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ آج اجلاس میں وفاقی حکومت کے سامنے بھی سفارشات پیش کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کئی بار سازشیں کی گئی. عوام نے مختلف سازشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا. سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے ملک کا خواب دیکھا جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح سے ہمکنار کیا. پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے. خواتین کی تعلیم ہمیشہ میری اولین ترجیح رہی. خواتین کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کرنا میرا مقصد ہے. طلبہ کے لیے 10 نئی اسکول بسیں مہیا کی جائیں گی. طالبات کو اسکوٹی دینے کے پروگرام کا آغاز کر دیا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی کی بڑی کارروائی فاحش ویڈیوز کے ذریعے ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث شخص گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم کی شناخت محمد علی اسد والد احمد خان کے نام سے ہوئی. ملزم نے خاتون کی ویڈیوز فاحش ویب سائٹ پر اپلوڈ کی. ملزم کا موبائل فون برآمد. فرانزک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے. مزید تحقیقات جاری. ڈیجیٹل شواہد فرانزک لیب کو بھجوا دیے گئے. میڈیکل کالجز میں داخلے کے نام پر فراڈ کرنے والے سرکاری ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 5 ارب روپے کے قریب لین دین کا انکشاف ہوا ہے. ڈرائیور صدام حسین کو 4 کروڑ روپے فراڈ کی شکایت پر FIA نے گرفتار کیا تھا. FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی نے BBC اردو کو بتایا کہ 3 دیگر ملزم مفرور ہیں جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں. FIR کے مطابق PMDC کے ایک ملازم نے PMDC کے صدر کے نام کو استعمال کرتے ہوئے درخواست گزاروں سے 4 کروڑ سے زائد رقم وصول کی اور 9 طلبہ کا پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فورن سیٹ کوٹے پر داخلہ کروانے کی یقین دہانی کرائی. درخواست گزاروں نے وعدہ پورا نہ ہونے پر پیسوں کی واپسی پر تقاضا کیا تو ملزم نے متاثرہ افراد کو چیک لکھ کر دیے جو باؤنس ہو گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کے مطابق ملزم کے ریمانڈ کے دوران بینک سٹیٹمنٹس نکلوائی گئی جس میں مجموعی طور پر 4 ارب 73 کروڑ کا لین دین سامنے آیا. ایک ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے سے زائد کے لین دین کے شواہد سامنے آنے سے شبہ ہوا کہ ملزم عرصہ دراز سے ان کارروائیوں میں ملوث رہا ہوگا اور امکان ہے کہ ان کارروائیوں میں وہ تنہا نہیں بلکہ ادارے کے اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں. FIA کے مطابق متاثرہ افراد اور ملزم صوبہ سندھ میں ایک ہی علاقے کے رہائشی ہیں. ملزم نے سندھ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کے وعدے پر پیسے حاصل کیے تھے. PMDC ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کا عمل انفرادی نوعیت کا ہے اور اس کا PMDC سے کوئی تعلق نہیں. متعلقہ ملازم کو بدعنوانی کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا. PMDC اس کیس میں FIA سے مکمل تعاون کرے گی. چشتیاں کے تھانہ شہر فرید کی حدود میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا. پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ملزم محمد فاروق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. DPO کامران اصغر نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ایکشن کی ہدایت کر دی جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو قلیل مدت میں گرفتار کر لیا. اسلام آباد کی شاہراہ پر 2 قریبی پل مگر انتظامیہ کا امتیازی سلوک. شہری بھی حیران. ان پلوں کی کہانی سنتے ہیں ارشد شاد کی زبانی.
ایک شاہراہ دو انٹرچینج، ایک کا نام کورال، دوجے کا کھنا پل۔ دونوں پلوں کا سنگ بنیاد سال 2016 میں ہی رکھا گیا تو اس لحاظ سے انہیں جڑواں بھی کہا جا سکتا ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بننے والا کورال پل 2017 میں ہی مکمل ہو گیا، مگر 2 ارب 5 کروڑ سے تیار ہونے والے کھنا پل کی تعمیر 2019 کے اوائل تک لٹکتی رہی۔ یہ تضاد یہیں تک محدود نہ رہا، پل بننے کے بعد بھی کورال کی تزئین و آرائش جاری رہی، جبکہ کھنا پل سے ہاتھ جھاڑ لیے گئے۔ جہاں کورال میں شجرکاری، پھول اور سرسبز میدان ہیں، وہیں کھنا پل دھول، مٹی اور گندگی سے گھرا ہے۔ کھنا کے رہائشی اسلام آباد انتظامیہ کے دوہرے معیار سے نالاں ہیں، کہتے ہیں ہم اسلام آباد کے شہری نہیں یا ٹیکس نہیں دیتے۔ دیکھیں نا، یہ آگ ادھر پھول لگے ہوئے ہیں تو یہ خوبصورتی بن رہی ہے، لیکن اگر کھنا پل میں چلا جائے گا وہاں کچرا ہوگا، ڈھیر ہوگی، گندگی ہوگی، بدبو ہوگی۔ دیکھیں نا، اگر ادھر امیر لوگ رہتے ہیں تو یہ جن کی وجہ سے یہ پھول وغیرہ اور ڈیکوریشن وغیرہ بنی ہوئی ہے، ادھر دراصل میں تھوڑا سا غریب لوگ رہتے ہیں جن کی وجہ سے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ نوجوان کہتے ہیں کورال میں امیر جبکہ کھنا میں غریب لوگ بستے ہیں، تبھی انتظامیہ تضاد رکھتی ہے۔ عوام کو آواز اٹھانا چاہیے۔ ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ پے کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ادھر خوبصورتی زیادہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ادھر کوئی ہینڈل کرنے والا نہیں ہے، یعنی سب کے سب بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ کا دوہرا معیار احساس محرومی کو جنم دے رہا ہے۔ اسلام آباد کا مشہور و مصروف کھنا پل انتظامی بدحالی کا شکار ہے، جس کے ہر طرف گندگی اور ٹوٹ پھوٹ نظر آتے ہیں۔ شہریوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے کھنا پل کی تزئین و آرائش اور مرمت کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ پنڈی کھیک پہ علاقے موضوعات دندی میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پنڈی کھیپ سے خبر ہے، جائیداد کے تنازع پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔